नौ मुंतखब चेयरमैन और मेरे साइड में बैठे हुए मरकज़ी वाइस चेयरपर्सन संगत रफ़ीक बलोच और संगत मोहम्मद जान बलोच डिप्टी GS और मेरे साइड में बैठे हुए संगत अज़हर बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी का मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ है और संगत उज़ैर बलोच इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और संगत फौजिया बलोच मरकज़ी सेंट्रल कमेटी का मेंबर। सबसे पहले मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मौजूद साफ़ी हज़रात, जैसे कि आपके इल्म में है कि बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी का तीसरा मरकज़ी कौंसल सेशन बेहाद सबा दश्तियारी बनाम सूरत खान मरी और मोहम्मद अली तालपुर साबिका चेयरपर्सन डॉक्टर सबिया बलोच की सरबराही में बामकाम शाल में मुनक्किद हुआ। 3 रोज़ा मरकज़ी कौंसल सेशन 2 रोज़ा बंद कमरा इजलास पर मुश्तमिल था और तीसरा रोज़ अलबरदारी दीवान पर मुश्तमिल था, जो कि कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि चेयरमैन शबीर बलोच मुंतखब हुआ, जनरल सेक्रेटरी अज़हर बलोच। मरकज़ी कौंसल सेशन के लिए पहले 2 रोज़ा बंद इजलास का आगाज़ साबिका चेयरपर्सन के किताब से किया गया। इसके बाद मुख्तलिफ एजेंडे जिनमें आइनसाजी, सेक्रेटरी रिपोर्ट, तनकीदी नशिस्त, तंजीमी उमूर और आलमी इलाक़ाई सूरत समेत आइंदा लाइमल पर तफसीली बहस मुबाहिज़े हुए। मरकज़ी कौंसल सेशन का दूसरा एजेंडा आइन साजी था, जिसमें आइनी कमेटी के तजावीज़ात कौंसलरान के सामने रखे गए और कौंसलरान की अक्सरियती राय से तंजीम के आइन में ज़रूरी तब्दीलियाँ लाई गई। तीसरे एजेंडे में सेक्रेटरी जनरल की जानिब से सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश किया गया, जिसमें तंजीम के पिछले 2 साल कारकर्दगी जिनमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स, बलूचिस्तान किताब कारवान के नाम पर मुनक्किद कुतुब मेले, मादरी ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए तरतीब दिए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम समेत तंजीमी लिटरेचर, निविष्ट और गाम के रिपोर्ट को कौंसलरान के सामने पेश किया गया और इन पर तफसीली बहस मुबाहिज़े हुआ। इजलास का चौथा एजेंडा तनकीदी नशिस्त था, जिसमें मुख्तलिफ जोन से आए हुए कौंसलरान ने बढ़ चढ़ कर 2 साला तंजीमी सरगर्मियों में गलतियों की निशानदगी की और इस्लाहाती तनकीद किए। मरकज़ी कौंसल सेशन का पहला रोज़ इजलास का इख्तिताम तनकीदी नशिस्त के एजेंडे पर हुआ। मरकज़ी कौंसल सेशन का दूसरा रोज़ 17 जून इजलास का बाकायदा 5वीं एजेंडा तंजीमी उमूर से बाकायदा आगाज़ किया गया। कौंसलरान ने तंजीमी उमूर पर लिखे गए अपने ड्राफ्ट पेश किए और आने वाले 2 सालों के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ मरकज़ी कौंसल सेशन के सामने पेश किए। तंजीमी उमूर के एजेंडे पर कौंसलर ने मुख्तलिफ प्रोग्राम और पॉलिसियों पर बहस मुबाहिज़ा किया। 2 रोज़ा बंद कमरा इजलास के आखिरी एजेंडे पर आइंदा लाइमल और इलेक्शन का इनेकाद किया, जिसमें ज़रूरी फैसला साजी के बाद इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन का चुनाव अमल में लाया गया। साबिका चेयरपर्सन डॉक्टर सबिया बलोच, आरिफ बलोच और महराज बलोच इलेक्शन कमीशन के रुकन मुंतखब हुए, जिन्होंने इलेक्शन का अमल सर अंजाम दिया। मरकज़ी काबीना के 5 अहदेदार के लिए जमा किए गए अहदेदारों में शबीर बलोच बिला मुकाबला चेयरमैन, संगत रफ़ीक बलोच वाइस चेयरपर्सन, संगत अज़हर बलोच सेक्रेटरी जनरल और मोहम्मद जान बलोच डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन उज़ैर बलोच मुंतखब हुआ, जबकि सेंट्रल कमेटी के लिए 8 अरकान के लिए 10 कौंसलरान ने अपने पाम जमा किए, जिसके बाद इलेक्शन का अमल लाया गया। इलेक्शन में सेंट्रल कमेटी के लिए मुसद्दिक बलोच, सलीम बलोच, आमिर बलोच, बालाच बलोच, वक़ार बलोच, फौजिया बलोच, शिराज बलोच और पीरजान बलोच मुंतखब हुए। मरकज़ी कौंसल सेशन के तीसरे दिन अलबरदारी तकरीब बोलान मेडिकल कॉलेज में मुनक्किद की गई, जिसमें साबिका चेयरपर्सन सबिया बलोच ने मरकज़ी अहदेदारों से हलफ लिया।
علب برداری تقریر میں مختلف فکر سے طبقہ سے تعلق رکھنے والے مہمان اسپیکر نے آئے ہوئے شرکاء سے خطاب کیا۔ تقریبی علب برداری میں سابقہ چیئرپرسن ڈاکٹر صبیہ بلوچ، پروفیسر منظور بلوچ، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، سابقہ چیئرمین ڈاکٹر نواب بلوچ اور نو منتخب چیئرمین شبیر بلوچ نے خطاب کیا، جبکہ محمد علی تالپور نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ دیوان میں شہید پروفیسر صبا دشتیاری کے زندگی اور جدوجہد پر ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ تقریبی علب برداری میں تنظیم کے جانب سے شائع کیا گیا گام اور BLC کے بکلیٹ کی رونمائی کی گئی۔ تقریبی علب برداری کے آخر میں بلوچی اور براہوی زبان کے نامور مشہور موسیقی کاروں کی موجودگی میں میوزیکل پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ معزز صافی حضرات، میں بحیثیت نو منتخب چیئرمین تنظیم کے کامیاب کونسل سیشن پر تنظیم کے تمام کارکنوں اور سابقہ لیڈرشپ اور بلوچ و طلباء اور طلبات اور خاص کر بلوچ قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم نے مختلف ارتقائی مرحلے سے گزر کر اپنی تیسرے کونسل سیشن منعقد کی، جو یقیناً مخلص سیاسی کارکنان کی انقطع محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے، جنہوں نے انتہائی سخت حالات کے باوجود اپنی جدوجہد کو جاری رکھا اور تنظیم اور قومی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دیا۔ اس دوران ہماری کوشش رہے گی کہ کسی بھی حالات میں تنظیمی پروگرام اور بلوچ راج دوستی کے فکر کو بلوچستان کے کونے کونے میں نوجوانوں تک پہنچایا جائے۔ اس سفر میں کئی کمزوریاں اور بہتری کی گنجائش بطور ادارہ اس کم مدت میں جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں وہ قابل ستائش اور بہتری کے جانب ہماری سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ فردی آزادی پر یقین رکھنے کے باوجود بھی آج یورپی دنیا تنظیمی ساخت کو اتنا اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ بطور قوم یا ریاست ہم کسی نہ کسی طرح اجتماع سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارا تعلق بطور ایک اجتماع سے ہے۔ جہاں تک اجتماع کا نقصان ہو رہا ہے وہاں فرد کو مطمئن رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اجتماعی فکر و فلسفے کا ساتھ دینا چاہیے، جس سے ہر فرد کی مفادات وابستہ ہیں۔ فرد کا تعلق معاشرے سے ہے۔ جب کا معاشرہ استحصالی، بدہانی، لوٹ مار، قبضہ گیریت اور جبر کے سائے تلے میں ہو تو ایسے حالات میں کیسے ممکن ہے کہ آپ بطور فرد اپنی بہتری کی امید رکھیں؟ اس جدید ادارہ جاتی سوچ کی بدولت آج دنیا کی کئی اقوام بہتری اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں قوم کی مستقبل اور ترقی اور جدید اداروں کے ساتھ سائنسی بنیادوں پر منظم ہونے سے وابستہ ہے۔ اس لیے بطور ایک محکوم اور مظلوم قوم ہمیں ادارہ جاتی ساخت کو مزید منظم بنانے کی ضرورت ہے۔ اس حالات میں جب بطور قوم آپ کی ارتقا روک دی گئی ہو، آپ کی تہذیب و تمدن، اخلاقیات سب خطرے میں ہو، تو آپ ایسے حالات میں کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ انفرادی آزادی ہمارے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہمیں اجتماعی جدوجہد ہی ہماری تاریکیوں سے نکل کر ہمیں روشنیوں سے ملا سکتی ہے۔ اجتماعی عمل کو منظم رکھنے کے لیے ہم تنظیم کا انتخاب کرتے ہیں اور تنظیمی تسلسل کو رواں رکھنے کے لیے یا تنظیم کو چلانے کے لیے ہم سائنسی عمل کا انتخاب کرتے ہیں۔ سائنسی عمل سے مراد مسلسل غور و فکر کرنا، منزل کا تعین کرنا اور تکنیکی مہارت سے مسائل کی نشاندہی کرنا اور سائنسی عمل کے ذریعے ان کے حل کا انتخاب کرنا۔ اس پورے انسانی عمل سے انسانی پسند و ناپسندی اور تلسین و شکوہ اور ناراضگی اور ایسے تمام انسانی نفسیات اور مسائل کو خارج کرنا سائنسی عمل کا حصہ ہے۔ بطور بلوچ طلباء تنظیم سابقہ قیادت نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ طلباء سیاست کو ادارہ جاتی بنیادوں پر استوار کر سکے اور کسی حد تک اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچ طلباء سیاست مزید سائنسی اور ادارہ جاتی راہوں پر گامزن ہو کر مضبوط ہوگی اور ترقی کرے گی۔ معزز صافی حضرات،
آج تنظیم کے کامیاب کونسل سیشن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر کوئی حقیقی معنوں میں بلوچ طلبہ سیاست کرنا چاہتا ہے تو قوم کا اعتماد حاصل کرنے میں 6 سال کافی ہیں۔ جدوجہد کرنے کے لیے 70 یا 60 سال کی دائی کے دعوے دار ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی مخلصی اور مستقل مزاجی سے اپنی قومی ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے ضرورت ہے کہ آج ہم دعویٰ نہیں کر سکتے تنظیم نے کم مدت میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے بلوچ طلباء کے لیے ایک منظم سیاسی پلیٹ فارم ترتیب دی ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے بلکہ آج کے اس جدید دور میں بلوچ طلباء سیاست کا تقاضا ماضی سے بہت جدا ہے۔ آج بلوچ طالب علموں کو مختلف عربوں کے ذریعے ذہنی الجھنوں کا شکار بنایا جا رہا ہے، جو کہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ تو اس دور میں بلوچ طلباء کی ذمہ داریوں کی کل کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور اس لیے ہمیں آج کے دور کے سیاسی تقاضوں کو سمجھ کر اپنی پوری قوت سے جدوجہد کرنی ہوگی۔ بلوچ طلباء سیاست میں مختلف سیاسی رویوں پر بحث و مباحثہ موجود ہے، مگر سیاسی رویوں کے لیے کوئی کورس اور نہ کوئی ایسا کوئی فارمول ہے جو لاگو کیا جا سکے، بلکہ سیاسی رویے خود سے اپنائے پڑتے ہیں۔ تنظیمی کارکنوں کی سیاسی بالغی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بڑے گفتار سے ہٹ کر ہمیشہ عمل کے میدان میں مصروف رہیں۔ معزز صحافی حضرات، آپ کے توسط سے ہم بلوچ قوم اور ان تمام کرداروں کا شکریہ ادا کرتے جن کے تعاون سے تنظیم نے اپنا تیسرا مرکزی کونسل سیشن کامیابی کے ساتھ منعقد کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بلوچ قوم اس طرح بسیک کے ساتھ اپنا اعتماد جوڑے رکھے گی، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ نو منتخب کابینہ کونسل سیشن میں پیش کی گئے تمام تجاویز اور فیصلات قوم کے سامنے اور بلوچ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے تقاضوں کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔ شکریہ۔ ویسے بلوچستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن قائم ہے۔ ضروریات کے بنیاد پر ہم جتنے بھی تنظیم ہیں ان کے ساتھ الائنس رکھے ہوئے ہیں۔ الائنس کے مطابق بلوچ اسٹوڈنٹ جو پالیٹکس کے جو چیلنجز ہیں اس کے ساتھ ہم روابط رکھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ تضادات بلوچستان میں موجود ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو آبزرو کرنے کے لیے تنظیم نے کسی تنظیم کو توڑ کر یا کسی تنظیم کے ساخت کو چیلنج کر کے نہیں تنظیم کو بنایا۔ بلوچ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے جو ان کے تقاضے ہیں عہد حاضر میں، اس تقاضے کی بنیاد پر تنظیم کے جو سابقہ کیڈرز تھے ان نے محسوس کیا کہ بطور ہمیں اپنے جو پروگرام ہیں وہ بلوچ اسٹوڈنٹ کے تقاضوں کے بنیاد پر لائے عمل دینا ہوگا۔